अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरका, इरफ़ानुत तजवीद वल क़िराअ कोर्स अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि आज हम अपने कोर्स की 17वीं क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता लेक्चर में हमने वक्फ़ का बयान शुरू किया था और उसमें हमने वक्फ़ की तारीफ़ पढ़ी थी और रमूज़े औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ पढ़ा था कि रमूज़े औक़ाफ़ कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका काम क्या है। और हमने कहा कि वहाँ रुकने से हमें इआदा नहीं करना पड़ता, सिर्फ़ अलामत वसल का ख्याल रखना है और वो भी तब जब वो दौरान आयत आए तो। हाज़रीन मुकर्रम, आज के लेक्चर में हम वक्फ़ की अक़साम पढ़ेंगे। वक्फ़ की अक़साम 10 हैं, 10 की 10 इंशाअल्लाह क्लियर कर लेंगे। हैं बिल्कुल आसान सी हैं। आज इंशाअल्लाह ताला उसको मुकम्मल करते हैं। तो आइए बिला तख़ीर हम आज अपनी वक्फ़ की अक़साम पढ़ते हैं और वक्फ़ का तमाम बयान यहाँ पर आज के लेक्चर पर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं वक्फ़ की अक़साम। अक़साम वक्फ़। आप लिखिए मेरे साथ, वक्फ़े ताम, ताम, हसन, क़बीह, क़बीह लिख लें, फिर डेफिनेशंस लिखते हैं इनकी। बिल इस्कान, बिल इस्कान, इस्कान, बिल इस्कान, बिल बिर इश्माम, बिल इश्माम और बिर्रौम। ये दो वक्फ़ ऐसे हैं जिनके नाम लगता है कि ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन हैं चीज़ें बिल्कुल आसान सी। तो वक्फ़े ताम, हसन, क़बीह, बिल इस्कान, बिल इश्माम, बिर्रौम। आगे आखिरी हैं 4 इख्तियारी, इख्तियारी, इख्तियारी। आगे है इख्तिबारी। इद्तिरारी और आखिरी है इंतज़ारी। मगर ये सारे बाबे इफ्तिआल पर हैं। इख्तियार कहना है, इख्तिबार कहना है, इद्तिरार कहना है, इंतज़ार कहना है। नाज़रीन इकराम, 10 अक़साम हैं ये वक्फ़ की जो आज अभी हम पढ़ रहे हैं। उनके नाम हमने लिख लिए, ताम, हसन, क़बीह, बिल इस्कान, बिल इश्माम, बिर्रौम, इख्तियारी, इख्तिबारी, इद्तिरारी, इंतज़ारी। आप काइंडली लिख लें इसको। 10 अक़साम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन हमने लिखी हैं वक्फ़ की, जो कि जल्दी से हम मुकम्मल करेंगे। जैसे जैसे डेफिनेशंस लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमें बात की भी समझ आती चली जाएगी। तो वक्फ़े ताम, सबसे पहले वक्फ़े ताम की तारीफ़ लिखिए। वक्फ़े ताम कहते हैं अलामत ताम पर, जो गोल दायरा होता है आयत का, अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। लिख लें, अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। जो गोल दायरे पर वक्फ़ होता है ना, जो आयत के ख़त्म होने पर वक्फ़ होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आगे गोल दायरा आ जाता है ना, अलामत ताम जो हमने पढ़ा है गुज़श्ता सबक में। अलामत ताम पर जब वक्फ़ करते हैं तो उसको वक्फ़े ताम कहते हैं। क्या लिखा है हमने? अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। फिर से, अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। वक्फ़े हसन की तारीफ़ लिखें। वक्फ़े हसन की तारीफ़ लिखिए। वक्फ़े हसन की तारीफ़ ये है, दौराने आयत, दौराने आयत, दौराने आयत ऐसी जगह पर वक्फ़ करना
ایسی جگہ پر وقف کرنا، ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں معنی کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہو۔ میں دہراتا ہوں، دوران آیت ایسی جگہ پر وقف کرنا، دوران آیت وقف تام پر نہیں، علامت تام پر نہیں، دوران آیت ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں معنی کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہو۔ اگین، دوران آیت ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں معنی کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہو۔ آخری دفعہ، دوران آیت ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں معنی کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہو، اس کو وقف حسن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہاں وقف کر دیا تو یہاں گول دائرہ ہے، آیت کی علامت ہے نہیں ہے نا، تو دوران آیت وقف کر دیا، لیکن ایسی جگہ پہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ معنی بن رہے ہیں، اور وہ یہ بن رہے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کچھ نہ کچھ معنی بات کا مضمون بن رہا ہے، واضح ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ، اس کو کہتے ہیں وقف حسن۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف حسن، اچھا وقف۔ حسن سے مراد ہے اچھا وقف۔ یہ سب سے اچھا تو وہ ہے جو گول دائرے پہ آپ رکیں گے، سب سے اچھا وہ ہے، مگر اگر دوران آیت آپ رک جاتے ہیں اور رکنا پڑ جاتا ہے آپ کو، تو پھر وہاں رکنے کی کوشش کریں کہ جہاں کچھ نہ کچھ معنی کی سمجھ آ رہی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر ہمیں تو معنی آتے ہی نہیں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ معنی کو جب سمجھیں گے تو اس کے بعد پھر اس کو سمجھ کے کر لیں گے، لیکن دوران آیت آپ رکے اور ایسی جگہ پر رکے کہ جہاں معنی کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہو، اس کو وقف حسن کہتے ہیں، وقف حسن کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، چونکہ ہم دوران آیت رکے ہیں، بھلے معنی کی سمجھ آ رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں اعادہ کرنا ہم پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کے باوجود اعادہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ دوران آیت رکے ہیں، یہاں پر کوئی وقف کی علامت نہیں تھی، یہاں پر علامت تام بھی نہیں تھی، اور رموز اوقاف میں سے کوئی رمز اور علامت بھی نہیں تھی۔ دوران آیت رکے ہیں نا، اعادہ کرنا ضروری ہے۔ دوران آیت رکنے پر بہر صورت ہمیں اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اعادہ کہتے ہیں ایک سے دو لفظ پیچھے سے لے کر ساتھ ملا کر پڑھنا۔ تو وقف حسن کی کیا تعریف ہم نے پڑھی؟ دوران آیت ایسی جگہ پہ رکنا جہاں معنی کی سمجھ کچھ نہ کچھ آ رہی ہو، جہاں کچھ نہ کچھ معنی کی سمجھ آ رہی ہو۔ آپ کو سمجھ آئی ہے اس بات کی کہ دوران آیت ہم ایسی جگہ پہ رکیں کہ کچھ نہ کچھ معنی بن رہے ہوں، کچھ نہ کچھ معنی کی وضاحت ہو رہی ہو، کچھ نہ کچھ معنی کی سمجھ آ رہی ہو۔ جیسے ہم نے کہا الحمدللہ، یہاں پہ رک جاتے ہیں تو الحمدللہ یہاں پہ آیت ختم تو نہیں ہو رہی، دوران آیت ہم رکے ہیں نا، لیکن کچھ نہ کچھ معنی بن رہے تھے۔ ایک بات اور ہم نے کہا کہ دوران آیت اگر رکیں گے تو اعادہ کرنا مسٹ ہے، اعادہ سے مفر نہیں ہے، وہاں سے آپ بھاگ نہیں سکتے، فائن پے کرنا ہوگا۔ جب آپ دوران آیت رکیں گے تو آپ کو اعادہ کرنا ہوگا۔ ایک بات، اگلی بات پہ چلیے، قبیح، وقف قبیح۔ قبیح اپوزٹ ہے حسن کا۔ حسن کا معنی ہے اچھا، قبیح کا معنی ہے غیر اچھا یعنی برا۔ قبیح کا لفظ بولا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی۔ تو قبیح، وقف قبیح کیا ہے؟ سیم وہی تعریف لکھیں پہلے والی، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ دوران آیت ایسی جگہ پر رکنا جہاں معنی کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ دوران آیت ایسی جگہ پہ رکنا جہاں معنی کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ پھر سے لکھ لیں، دوران آیت ایسی جگہ پر رکنا جہاں معنی کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ دوران آیت ایسی جگہ پہ رکنا جہاں معنی کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ دو کام غلط ہوئے اس میں ہمارے۔ ایک تو ہم دوران آیت رکے جو کہ نہیں رکنا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ غلط کام ہو گیا کہ وہاں رکے جہاں معنی بھی نہیں بن رہے تھے، کوئی جہاں کسی معنی کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے اس کو وقف قبیح کہا گیا ہے۔ یہ وقف نہیں ہونا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے۔ اور اگر یہ ہو جائے تو پھر اعادہ کر لیں، ایک سے دو کلمات پیچھے سے ملا کے ساتھ پڑھ لیں۔ اعادہ کرنا ضروری ہے، وقف حسن ہو یا وقف قبیح ہو،
ہر دو صورتوں میں اگر ہم دورانِ آیت رکیں گے تو اعادہ کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، الحمد پہ رک گئے، ہم دورانِ آیت رکے ہیں۔ الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں۔ اب تمام تعریفیں کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، کوئی سمجھ معنی کی نہیں آ رہی، تو ہم دوران آیت بھی رکے اور ایسی جگہ پہ رکے کہ جہاں معنی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ناظرین کرام، اس کو وقف کبیح کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کبیح کہتے ہیں۔ تو وقف حسن ہوگا یا وقف کبیح ہوگا، ہر دو صورتوں میں ہم نے پڑھا کہ اعادہ کرنا ضروری ہے۔ سمجھ گئے ہیں آپ؟ اعادہ کرنا ضروری ہے۔ تو وقف تام وہ ہے جو علامت تام پر ہوتا ہے، گول دائرے پر، اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ وقف حسن اور وقف کبیح دونوں دوران آیت ہوتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ دوران آیت ہوتے ہیں۔ دوران آیت اگر معنی کی سمجھ آ رہی ہو، ایسی جگہ پہ وقف کریں کہ معنی کی سمجھ آ رہی ہو، تو وقف حسن کہتے ہیں اسے، اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوران آیت اگر آپ ایسی جگہ پہ رکے ہیں جہاں معنی کی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر اس کو وقف کبیح کہتے ہیں اور اس پر بھی اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تو وقف کی اقسام میں سے اب چوتھی قسم پر آ جائیں، وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان، کسی حرف کو ساکن کر کے وقف کرنا۔ تعریف لکھیے اس کی، کسی حرف کو ساکن کر کے سکون دے کے وقف کرنا اسکان ہے، سکون سے ہے اسکان۔ وقف بالاسکان یہ ہے کہ کسی حرف کو آپ ساکن کر کے اس پر وقف کریں تو وقف بالاسکان ہے، وقف بالاسکان ہے۔ پھر سے لکھیں گے ہم، کسی حرف کو ساکن کر کے اس پر وقف کرنا، کسی حرف کو ساکن کر کے اس پر وقف کرنا، کسی حرف کو ساکن کر کے اس پر وقف کرنا، کسی حرف کو ساکن کر کے اس پر وقف کرنا۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو تمام وقف جو ہم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے وقف بالاسکان ہی ہیں۔ وہ وقف تام کریں، حسن کریں، کبیح کریں، کوئی کریں، کوئی وقف کریں، اگر آپ اینڈ پر ساکن کر دیتے ہیں اس حرف کو تو وہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ وقف بالاسکان کیا پڑھا؟ کسی حرف کو ساکن کر کے اس پہ وقف کرنا۔ تو وقف تام، علامت تام پر وقف کرنا۔ وقف حسن، دوران آیت ایسی جگہ پہ وقف کرنا کہ معنی کی سمجھ کچھ نہ کچھ آ رہی ہو۔ وقف کبیح، دوران آیت ایسی جگہ پر وقف کرنا کہ جہاں معنی کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اور وقف بالاسکان، کسی حرف کو ساکن کر کے وہاں وقف کرنا، وقف بالاسکان ہے۔ تمام وقف وقف بالاسکان ہو گئے۔ جب ہم آخری حرف کو ساکن کر کے اگر ٹھہریں گے، وقف کریں گے، تو تمام وقف کیا ہو جائیں گے؟ وقف بالاسکان ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے دو نام ذرا تھوڑے اجنبی سے ہیں ہمارے لیے، بالاشمام اور بالروم۔ اشمام کسے کہتے ہیں اور الروم کسے کہتے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، مگر چونکہ یہ ہمارے لیسن کا آج کا حصہ ہے سو ہم اس میں سے گزریں گے، اس میں سے گزریں گے۔ آپ اشمام کی تعریف لکھیں، اشمام کی تعریف لکھیں۔ وہ کہتے ہیں پیش اور دو پیش والے حرف پر، پیش اور دو پیش والے حرف پر، پیش اور دو پیش والے حرف پر یوں وقف کرنا، یوں وقف کرنا، پیش اور دو پیش والے حرف پر یوں وقف کرنا کہ ہونٹ گول رہ جائیں، کہ ہونٹ گول رہ جائیں، کہ ہونٹ گول رہ جائیں۔ پیش اور دو پیش اڑ جاتی ہے جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں نا، تو وہ ساکن ہو جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں بھلے وہ ساکن ہو لیکن ہونٹ گول رہ جائیں گے، اس کیفیت کو اشمام کہہ دیتے ہیں۔ اس کیفیت کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اشمام۔ مثال دیکھتے ہیں ہم، دیکھیے عدوٌ ہے، عدوٌ، یہ دو پیش ہے، دو پیش، اس پر ہم نے وقف کرنا تھا، اس کو ساکن کر دیا۔ وقف کہتے ہی یہ ہیں کہ زبر زیر پیش کو اڑا دیں، اس کو ساکن کر دیں۔ تو جب اس کو پڑھیں گے نا پیش یا دو پیش والے حرف کو، تو ناظرین اکرام ہونٹ گول رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے گا عدو، 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 عدو۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ واو ہے تو اس وجہ سے ہونٹ گول رہے ہیں، گول ہو رہے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی اگر آپ پیش پہ رکیں یا دو پیش والے حرف کو ساکن کر کے رکیں تو کیفیت بنتی ہے ہونٹ گول رہنے کی، اس کیفیت کو اشمام کہتے ہیں۔ اور حرکت کا ایک سمجھ لیں کہ آپ چوتھائی حصہ یا حرکت کا معمولی سا ایک حصہ پڑا جاتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ جیسے پیش تھوڑی سی پڑی گئی ہے، جیسے کہیں عدو، فیل ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہوگا، نہیں، یہ ہمیں کرنا نہیں ہے، جو ہم کر دیتے ہیں اس کو اشمام کہتے ہیں۔ جو ہم سے ہو جاتا ہے، جو ہم جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اس کو اشمام، اس کیفیت کو اشمام کہتے ہیں۔ پیش اور دو پیش والے حرف پر یوں وقف کرنا کہ ہونٹ گول رہ جائیں اور فیل ہوتا ہے کہ جیسے حرکت معمولی سی پڑی گئی ہے۔ معمولی سی حرکت جو ہے ایک چوتھائی حصہ اس کا یا ایک تہائی حصہ معمولی سا پڑا گیا ہے حرکت کا، جی یہ ہے اشمام۔ پیش اور دو پیش والے حرف پر یوں وقف کرنا کہ ہونٹ گول رہ جائیں، پھر سے لکھ لیں، پیش اور دو پیش والے حرف پر یوں وقف کرنا کہ ہونٹ گول رہ جائیں۔ میں نے عرض کیا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ ہماری کوئی خاص ضرورت کی چیز نہیں ہے، بہت کم ضرورت اس کی پڑتی ہے۔ آگے چلتے ہیں بالروم۔ بالروم کہتے ہیں زیر والے حرف، زیر پر یوں وقف کرنا، زیر والے حرف پر یوں وقف کرنا، زیر والے حرف پر، زیر والے پر۔ اشمام تھا پیش اور دو پیش پر، ہونٹ گول رہ گئے تھے، اس کو اشمام کہتے ہیں۔ اب ہے روم، تو روم ناظرین کرام کہتے ہیں زیر والے حرف پر یوں وقف کرنا کہ حرکت کا ایک تہائی حصہ پڑا جائے۔ زیر والے حرف پر، زیر تو اڑ جائے گی، ساکن ہو جائے گا نا وہ حرف، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں یوں لگے گا کہ حرکت کا ایک تہائی حصہ پڑا گیا ہے، ایک تہائی حصہ پڑا گیا ہے۔ زیر والے حرف پر یوں وقف کرنا کہ لگے کہ حرکت کا ایک تہائی حصہ پڑا گیا ہے، جیسے والفجری، والفجری ہے، والفجری والا یالین ہے، والفجری۔ تو جب ہم یہاں وقف کریں گے تو را کو ساکن کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ ساکن کریں گے، تبھی تو وہ وقف کہلائے گا۔ جب ساکن کریں گے، چونکہ زیر تھی تو کہتے ہیں معمولی سا ایسے فیل ہونا چاہیے کہ جیسے معمولی سی زیر پڑی گئی ہے، جیسے والفجر، والفجر، والفجر۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں از خود اتنی معمولی سی آواز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، ہمیں خود سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک تہائی ادا کرنے کی بجائے ہم کہیں زیادہ ہی نہ ادا کر جائیں۔ تو بیسیکلی یہ دو بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں تھیں، اور پیش اور دو پیش پر جب آپ وقف کرتے ہیں ہونٹ گول رہ جاتے ہیں تھوڑے سے، اس کو اشمام کہہ دیتے ہیں۔ جب زیر والے حرف پر ہم وقف کرتے ہیں تو حرکت معمولی سی فیل ہوتی ہے جیسے پڑھی گئی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ اور یہ ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی۔ اگر آپ کہیں جی ہم نے یہ پڑھنی ہے سر، اس پہ پریکٹس کرنا ہے، نو، بالکل نہیں پریکٹس کرنی، آپ نے ساکن رکھنا ہے اس حرف کو، والفجر، لیکن بغیر آپ کے ارادہ کیے اور بغیر کوشش کیے وہ تھوڑی سی زیر فیل معمولی سی ہوتی ہے، اس کا نام روم ہے، اس کا نام روم ہے۔ دوسرے لفظوں میں پیش اور دو پیش والے حرف پر وقف کریں گے تو وہ وقف بالاشمام ہوگا، اور زیر والے حرف پر وقف کریں گے تو وقف بالروم ہوگا۔ حاضرین مکرم، اشمام پیش میں شین ہے اور اشمام میں بھی شین ہے، اب یہاں سے یاد رکھ لیں۔ اور روم میں را ہے، اور والفجری میں بھی پھر آپ کہہ لیں کہ را ہے، را کے نیچے زیر ہے۔ سو پیش اور دو پیش والے حرف پر جو وقف کرتے ہیں اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں، اور حالت ہونٹوں کی گول ہوتی ہے، اس حالت کا نام اشمام ہے۔ اسی طرح روم کہتے ہیں آپ زیر والے حرف پر وقف کریں، زیر والے حرف پر، اور حرکت کا ایک تہائی حصہ پڑھا جاتا ہے، ہم پڑھیں گے نہیں، قصدن نہیں پڑھیں گے، پڑھا جاتا ہے، از خود فیل ہوتا ہے جیسے پڑھا گیا ہے، تو اس کیفیت کو بھی روم کہتے ہیں۔ ابھی تک 6 اقسام وقف ہم پڑھ چکے ہیں، 6 کی 6 بالکل سمپل اور آسان تھی، اگلی بھی 4 مکمل کرنی ہے، وہ انٹرسٹنگ ہے، وہ نان ٹیکنیکل ہیں، یہ ٹیکنیکل تھی، وہ نان ٹیکنیکل ہیں۔ تو یہ جو تھیں وہ یہ تھیں: وقف تام، علامت تام پر وقف کرنا، وقف حسن دوران آیت ایسی جگہ پہ وقف کرنا کہ معنی کی سمجھ آئے،
اور وقف کبھی دوران آیت ایسی جگہ پہ وقف کرنا کہ معنی کی سمجھ نہ آئے، وقف کبھی ہو یا وقف اسکان ہو، چونکہ دوران آیت ہیں اس وجہ سے دونوں میں اعادہ کرنا ضروری ہے۔ وقف بالاسکان یہ ہے کہ کسی حرف کو ساکن کر کے وقف کرنا، ہر جگہ پہ ہم ساکن کر کے وقف کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ وقف بالاسکان ہی ہوگا۔ وقف بالاشمام بھی وقف بالاسکان ہوگا، وقف بالروم بھی وقف بالاسکان، سارے وقف بالاسکان ہوتے ہیں، چونکہ ہم بلے پیش اور دو پیش پہ وقف کریں لیکن اس کو ساکن کر کے کرتے ہیں نا جی۔ اسی طرح اس کے بعد ہے اشمام، پیش اور دو پیش والے حرف پر یوں وقف کرنا کہ ہونٹ گول رہ جائیں، ٹھیک ہے، اس کو اشمام کہتے ہیں۔ روم کہتے ہیں زیر والے حرف پر یوں وقف کرنا کہ حرکت کا ایک تہائی حصہ پڑا جائے، اس کو روم کہتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین لکھتے ہیں اگلی جو 4 اقسام ہیں ان کی تعریف لکھیں پلیز جلدی سے۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ نہیں تھک رہے ہوں گے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی کوشش کریں۔ تو وقف اختیاری کیا ہے؟ اختیاری، اختیاری، تا کے نیچے زیر ہے، اختیاری نہیں کہنا آپ نے، اختباری نہیں کہنا، افتے یہ ہے اختیاری۔ آپ لکھیے پلیز، لکھیے وقف اختیاری لکھیے۔ علماء کبار کا، علماء کبار بڑے علماء، کبیر علماء، جید علماء جو ہوتے ہیں، علماء کبار لکھ لیں گے، میں یہاں لکھتا ہوں علماء کبار، بڑے علماء جو ہوتے ہیں، علماء کبار کا، علماء کبار کا معنی و مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے، معنی و مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے، علماء کبار کا معنی و مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے کہیں وقف کرنا، اپنی مرضی سے کہیں وقف کرنا، اپنی مرضی سے کہیں وقف کرنا۔ علماء کبار کا معنی و مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے کہیں وقف کرنا، اپنی مرضی سے، اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں۔ ناظرین کرام میں ایک آپ کو بڑی خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک ہم نے یہی پڑھا تھا کہ دوران آیت ہم نہیں رک سکتے کہیں بھی، لیکن یہ استثنائی صورتحال سامنے آئی ہے، استثناء آیا ہے کہ ہاں کوئی تو رک سکتا ہے، جو بڑے علماء ہیں، علماء کبار ہیں، وہ معنی و مفہوم کی کیفیات کو سمجھنے کے لیے، اس کا حظ لینے کے لیے، اس سے برکات سمیٹنے کے لیے اور قرآن کے سمندروں میں غوطہ زن ہونے کے لیے اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں رکنا چاہیں تو دوران آیت بھی وہ رک بھی سکتے ہیں اور انہیں اعادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اعادہ کی ضرورت انہیں ہے جنہیں معنی و مفاہیم پر گرپ نہیں ہے، جو قرآن کے سمندروں میں غوطہ زن نہیں ہو سکتے۔ میں اور آپ، ہماری بات ہے عامت الناس کی، مگر جو بڑے علماء ہیں، جید علماء ہیں، کبار علماء ہیں، وہ اگر چاہیں کہ دوران تلاوت قرآن پاک کے کسی لفظ کی کیفیت میں ڈوبنے کے لیے، اس کے معنی کے سمندروں میں غوطہ زن ہونے کے لیے اگر وہ رک رک کر کہیں پڑھیں اور اعادہ نہ کریں تو یہ نہیں آپ نے سمجھ لینا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اعادہ کرنا ضروری ہے۔ ان کے لیے اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے اجازت ہے۔ اقسام وقف میں ہم نے پراپر پڑھ لیا کہ وقف کی ایک قسم وقف اختیاری بھی ہے جو کہ علماء کبار کے لیے ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضور سیدی شیخ الاسلام جب آپ کبھی تلاوت فرمایا کرتے تھے اعتکاف کے دنوں میں، اور آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی، آپ کے پیج سے بھی مل جائے گی، ایک بڑی لاہوتی اور انتہائی خوبصورت تغنم والی آواز ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی۔ جب آپ تلاوت فرماتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، بہت خوبصورت طریقے سے تلاوت کرتے ہیں۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آج کی اس کلاس کے بعد فوری طور پر آپ حضور سیدی شیخ الاسلام کی تلاوت کو سرچ کریں اور اس کو سنیں، آپ کو وہ لطف آئے گا کہ زندگی میں آپ کو قرآن پاک کی سماعت کا وہ لطف نہیں آیا ہوگا۔ قبلہ حضور جب پڑھتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا، اس طرح کر کے رک رک کے پڑھتے ہیں، بڑی ایک لاہوتی نغمہ ہے جیسے وہ آپ الاپتے ہیں۔ یقین کریں مزہ آ جاتا ہے قرآن پاک حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کی زبان اقدس سے سننے میں۔ اور جب آپ وقف کرتے ہیں اور پھر اعادہ نہیں کرتے
تو اس میں کوئی ہمارے جیسا کم علم یہ نہ سوچ لے کہ دوران آیت رک رہے ہیں اور اعادہ نہیں کر رہے تو قواعد تجوید کی خلاف ورزی ہے. نہیں، آپ دیکھ لیں قواعد تجوید میں یہ اجازت ہے، بلکہ یہ ایک پوری قسم ہے کہ علماء کبار اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے اعادہ کا وہ جو اصول اپلائی ہو رہا تھا عامت الناس پہ ان پر نہیں ہوگا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو وقف اختیاری یہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. علماء کبار کا معنی و مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے کہیں وقف کرنا، یہ وقف اختیاری ہے. اب آ جائیے اختباری پر. اختباری، اختبار، اختبر یختبر اختبارا فہو مختبر. مختبر کہتے ہیں لیبارٹری کو، جہاں چیک کیا جاتا ہے چیزوں کو، اور اختبار امتحان کا ہم معنی ہے. یہ لفظ جو ہے، کلمہ جو ہے، اختبار کا معنی ہے امتحان. کیا معنی ہے؟ امتحان. استاذ کرواتا ہے نا، کرتا ہے شاگرد کو چیک کرنے کے لیے کہ یہاں وقف کرو، یہاں وقف کرو، دو پیش پہ وقف کرو، زیر پر وقف کرو، یہاں گول تا پر وقف کرو، تاکہ چیک کرے کہ یہ یہاں پر ساکن کرتا ہے یا نہیں کرتا، اشمام کی کیفیت بنتی ہے یا نہیں بنتی، ایک تہائی حصہ حرکت کا ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ دوران آیت وقف کرواتا ہے استاذ تاکہ چیک کرے کہ یہ اعادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کو وقف اختباری کہتے ہیں. اب آپ اس کی پراپر ڈیفینیشن لکھ لیں. وقف اختباری، وقف اختباری یہ ہے استاد کا شاگرد کو، استاد کا شاگرد کو، استاد کا شاگرد کو امتحانی نقطۂ نظر سے کہیں وقف کروانا. استاد کا شاگرد کو امتحانی نقطۂ نظر سے کہیں وقف کروانا، بس تاکہ وہ چیک کر سکے کہ صحیح وقف کرتا ہے یا نہیں کرتا. اختبار امتحان ہے. تو ہم نے ڈیفینیشن لکھی، امتحانی نقطۂ نظر سے استاذ کا شاگرد کو کہیں وقف کروانا. استاد کا شاگرد کو کہیں وقف کروانا، یہ لکھا استاد کا شاگرد کو امتحانی نقطۂ نظر سے کہیں وقف کروانا. استاد کا شاگرد کو امتحانی نقطۂ نظر سے کہیں وقف کروانا، یہ وقف اختباری ہے. آپ سمجھ لیں وقف امتحانی ہے. یہ کیا ہے؟ وقف امتحان، وقف اختبار. تو امتحان کی غرض سے استاد کا شاگرد کو امتحانی نقطۂ نگاہ سے کہیں وقف کروانا، یہ ہے وقف اختباری. آگے چلتے ہیں جی. آگے کیا تھا؟ آگے تھا وقف اضطراری. اضطراری کیا ہوتا ہے؟ اضطرار کا معنی ہے ناظرین کرام مجبوری. اضطرار کا معنی کیا ہے؟ مجبوری. اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں. کسی مجبوری کی بنا پر وقف کرنا، کسی مجبوری کی بنا پر وقف کرنا. وقف اضطراری کیا ہے؟ کسی مجبوری کی بنا پر وقف کرنا، کسی مجبوری کی بنا پر وقف کرنا. وقف اضطراری کیا ہے؟ کسی مجبوری کی بنا پر وقف کرنا، کسی مجبوری کی بنا پر وقف کرنا. یہ وقف اضطراری ہے. کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ آپ قرات کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اچانک کھانسی آ گئی آپ کو، مجبوری ہے، وقف ہو گیا، آپ نہیں چاہ رہے تھے. آپ کو چھینک آ گئی ہے، چھوٹے بچے نے آ کے پکڑ لیا ہے، ہنڈیا ابل گئی ہے، کچھ ایسا جو آپ نہیں چاہ رہے تھے، مجبوری میں آپ کو وقف کرنا پڑ گیا. اس کو وقف اضطراری کہتے ہیں. تو کسی مجبوری کی وجہ سے وقف کرنا وقف اضطراری کہلواتا ہے. اچانک سانس کے ٹوٹنے، چھینک آنے، کھانسی آنے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جانے کی وجہ سے وقف کرنا جو ہے مجبوری میں، وہ وقف اضطراری کہلواتا ہے. وقف اضطراری کہلواتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، جو دودھ ابل جاتا ہے تو خواتین جب تک چولہے پر کھڑی رہتی ہیں دودھ نہیں ابلتا، جو ہی ایک سیکنڈ کے لیے پرے جاتی ہیں فوراً ابلتا ہے. وہ دودھ کو تو جیسے آنکھیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو جب تک آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں تب تک نہیں ابلتا. جو ہی آپ روم میں گئے بچے کو پکڑنے کے لیے، چپ کرانے کے لیے، کسی کام کے لیے گئے، فوری وہ پیچھے سے ابل جاتا ہے. بہرحال اس کو وقف اضطراری کہتے ہیں. وقف انتظاری آخری ہے جی، وقف کی اقسام میں سے آخری قسم ہے وقف انتظاری. یہ اہم ہے تھوڑی سی، مگر میرے اور آپ ہمارے لیے نہیں ہے.
عامۃ الناس کے لیے نہیں ہے. آپ پلیز لکھیے پلیز. اساتذہ قراءت کا جنہوں نے قراءت کی ساری اقسام پڑھی ہوتی ہیں اور مختلف لہجوں میں قراءت کر سکتے ہیں، مختلف لہجوں میں قراءت کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ. لکھیے اساتذہ قراءت کا کسی آیت پر یا کسی لفظ پر اس نیت سے وقف کرنا کہ اب اسی آیت کو دوسرے لہجے سے پڑھیں گے. اساتذہ قراءت کا ایک لہجے سے آیت پڑھنے کے بعد اس نیت سے وقف کرنا کہ اب اسی آیت کو دوسرے لہجے سے پڑھیں گے. پھر سے ہم لکھتے ہیں اساتذہ قراءت کا ایک آیت کو پڑھنے کے بعد اس نیت سے وقف کرنا کہ اسی آیت کو دوسرے لہجے سے پڑھیں گے. آپ نے دیکھے ہوں گے نا قراء ایک آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، بڑے خوبصورت لہجے سے پڑھتے ہیں اور پھر رک کے پھر اسی کو ہی پڑھتے ہیں، مگر اب لہجہ اور لے چینج کرتے ہیں، اب ان کی طرز چینج ہو جاتی ہے، لہجے مختلف لہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ تو ایک ہی آیت کو پڑھا ہے اور وقف کیا ہے، نیت یہ ہے کہ اس کو اب دوبارہ دوسرے لہجے سے پڑھوں گا. اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں. تو اساتذہ قراءت کا ایک آیت کو پڑھنے کے بعد یا ایک لہجے سے اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس نیت سے وقف کرنا کہ اسی آیت کریمہ کو دوسرے لہجے سے پڑھیں گے، اس کو وقف انتظاری کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وقف انتظاری. تو حاضرین مکرم 10 اقسام بحمد اللہ تعالی وقف کی پورے ہوتے ہی وقف کا بیان مکمل ہو گیا. وقف تام، حسن، کبھی، بالاسکان، بالاشمام، بالروم، اختیاری، اختباری، اضطراری، انتظاری. جب آپ ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کرتے ہیں جو نظام تربیت کے زیر اہتمام کروایا جاتا ہے، تمام اضلاع میں ہماری تنظیمات اس کو منعقد کرتی ہیں اور مرکز سے اسکالرز کی ٹیم وہاں جاتی ہے اور 10 دنوں کے لیے وہ ڈپلومہ ہوتا ہے. تو آپ بلیو کریں یہ چیزیں ہم موقع پر زبانی یاد کرواتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کو زبانی یاد کرتے ہیں، پھر ان کی پریکٹس کرتے ہیں. تو ذرا میرے بات پڑھیے، ذرا اس لطف کو ریوائیو کرنے کے لیے میرے ساتھ پڑھیے گا ایک دفعہ، میرے بات پڑھیے گا، بلکہ کہیے تام حسن قبیح. پلیز پڑھیے تام حسن قبیح، تام حسن قبیح، بالاسکان بالاشمام بالروم، بالاسکان بالاشمام بالروم، بالاسکان بالاشمام بالروم، اختیاری اختباری، اختیاری اختباری، اختیاری اختباری، اضطراری انتظاری، اضطراری انتظاری، اضطراری انتظاری. یوں یاد ہونے چاہیے آپ کو. تام حسن کبھی، بالاسکان بالاشمام بالروم، اختیاری اختباری، اضطراری انتظاری. یہ وقف کی اقسام تھیں. آئیے ایک آیہ کریمہ کو آج ہم پڑھتے ہیں اور ناظرین کرام اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے قواعد جو ہیں وہ اس آیت کریمہ کا حصہ بن رہے ہیں. وقف کے باب میں کافی ساری چیزیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت کا فضل ہوا ہے کہ مدات کا پتہ چل گیا، ان چیزوں کا بے شمار چیزیں ایسی ہیں ناظرین کرام جو بحمد اللہ تعالی ہم پڑھ چکے ہیں. تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات
فی ظلمات لا یبصرون. اس کو ہم اعراب لگائیں گے جلدی سے اور اس کو پریکٹس اس کی کریں گے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت. آج دیکھیے گا کہ جو مدات آئی ہیں کیوں آئی ہیں. انشاءاللہ تعالی جب یہ 20 لیکچر مکمل ہوں گے تو ایک بھی قاعدہ کلیہ اصول ایسا نہیں ہوگا پورے الحمد سے والناس تک جو ہمیں آتا نہیں ہوگا اگر ہم پراپر پریکٹس کرتے رہے ہیں تو. جی ناظرین کرام پڑھیے گا میرے بعد. مثلہم مثلہم مثلہم، یہ ثا ہے، یہ حروف لثویہ میں سے ہے، نوک زباں اور ثنایا اولیاء کے کنارہ سے ادا ہوئی تھی. نرمی سے اس کو پڑھتے ہیں. ہوم میں میم ساکن ہے، میم ساکن آگے با میم نہیں ہے تو یہ اظہار شفوی ہے. کمثل الذی استوقد، کمثل الذی استوقد، یہ زس زا موٹی نہیں پڑھنی باریک پڑھنی ہے. ذی استوقد نرمی کے ساتھ. کمثل ثا ہے اسی طرح حروف لثویہ میں سے ہے اور ذال جو ہے یہ بھی حروف لثویہ میں ثا ذال ذا بالکل یہ بھی حروف لثویہ میں سے ہے. استوقد سین حروف صفیریہ میں سے ہے. یہ واو ہے. واو مجھے یہ بتائیے کہ یہ واو مدہ ہے یا واو لین ہے. واو کا ما قبل اگر مضموم ہوتا یعنی پیش والا ہوتا تو یہ واو مدہ ہوتی. اب یہ واو لین ہے ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو لین ہے. نارن فلما، نارن فلما، یہ 4 جگہوں پہ جو میں نے نشانی لگائی ہے تو اس کا کیا معنی ہو گیا. یہ الف ہے، الف ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہے. نون تنوین جہاں کہیں آئے گی اس پہ 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ لگے گا، اظہار ہوگا، اخفا ہوگا، اقلاب ہوگا یا ادغام ہوگا. تو یہاں فا ہے بعد میں تو یہاں پہ اخفا ہوا ہے. اخفا کو ناظرین کرام کتنا کھینچتے ہیں ہم؟ قصر کرتے ہیں، اس پہ قصر کرتے ہیں، ایک الف جتنا اس کو چھپاتے ہیں. نارن. اس کے بعد فلما میں میم مشدد ہے. میم مشدد پہ کیا ہوتا ہے؟ 70واں مخرج جو تھا آخری مخرج غنہ ہوتا ہے اور وہ خیشوم سے ہوتا ہے. اس کے بعد ہے الف. الف مدہ ہے، الف مدہ ہے ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے. یہ بتائیے گا اس پر مد کیوں آئی ہے؟ فلما کے الف پر مد کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی ہے مد؟ ڈھونڈیے. اس کے بعد اسباب مد جو 3 تھے ان میں سے کوئی سبب ہے؟ حمزہ ہے، شد ہے، جزم ہے، ڈھونڈیے کوئی ہے جی، آپ کو مل جائے گا آرام سے. حمزہ ہے جی، آگے حمزہ. حمزہ نے اس پہ مد دی ہے، حمزہ نے اس پر حرف مدہ پر مد دی ہے. تو کیا حمزہ اسی کلمہ میں ہے جس میں حرف مدہ ہے؟ نہیں، اگلے کلمہ میں ہے. تو یہ مد متصل نہ ہوئی. کون سی ہوئی؟ مد منفصل. مد منفصل جس میں حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہے، اگلے کلمہ میں ہے. مد منفصل اس پہ ہوتا کیا ہے؟ اس پہ توسط ہوتا ہے. 2 سے 3 الف کھینچتے ہیں. اضاءت، اضاءت. یہ الف پر مد کیوں آئی ہے؟ حمزہ کی وجہ سے آئی ہے. اور یہ وہی کلمہ اسی کلمہ میں ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ، یا اگلے میں ہے؟ اسی میں ہے. تو یہ جو مد ہے اس کا نام کیا ہے؟ مد متصل ہے. مد متصل. اس پہ طول ہوتا ہے. اس پہ کیا ہوتا ہے؟ 4 سے 5 الف کھینچتے ہیں. ما حولہ، ما حولہ. ما میں جو الف ہے ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے مدہ ہے. واو جو ہے ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے لین ہے. الٹا پیش پہلی دفعہ آیا ہے سبق میں. اس کو کہتے ہیں واو المدیہ الصغیرہ. واو المدیہ الصغیرہ. اس پر بھی قصر کرتے ہیں. ذہب اللہ، ذہب اللہ، ذہب اللہ. اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے تو اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف المدیہ الصغیرہ. بنورہم، بنورہم. واو ساکن ما قبل مضموم، واو مدہ ہے. را کے نیچے زیر ہے. ناظرین کرام ہم بات کر چکے ہیں کہ را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، پر نہیں پڑھا جاتا. اس کو یوں نہیں پڑھیں گے بنورہم، نہیں، باریک کریں گے بنورہم.
बारीक पढ़ेंगे। उसके बाद मीम साकिन, देखें मीम साकिन कितनी दफ़ा आता है। मीम साकिन पे हमेशा इजहार शफवी, इजहार शफवी, इजहार शफवी, सिवाय इसके कि कभी मीम आ जाए या बा आ जाए तो फिर वो इदगाम या इख्फा शफवी होगा। तो यहाँ भी इजहार शफवी है। वतारकहुम, वतारकहुम, तारका में रा पर ज़बर है तो रा को पुर करके पढ़ेंगे। हम की मीम साकिन है, इजहार शफवी, जैसे यहाँ पे हुआ यहाँ पे भी हुआ। फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। फी में या माकबल मकसूर होने की वजह से या मद्दा है, इसको अलिफ अल मद्दिया सगीरा कहते हैं। ये नून तनवीन है। नून तनवीन के बाद आ गया लाम। लाम यरमलून में से, हरूफ इदगाम में से है। नून तनवीन का इदगाम हो गया लाम में, और लाम में इदगाम हुआ तो इदगाम बिला गुन्ना, लर, लाम और रा पर इदगाम बिला गुन्ना होता था। उसके बाद अलिफ है, मद्दा है। युबसिरून में जो बा है नाज़रीन किराम वो साकिन आई है। 5 हरूफ ऐसे हैं अगर वो साकिन आए तो उन पे कलकला होता है। क़ाफ ता बा जीम दाल, क़ाफ ता बा जीम दाल। बा यहाँ पे साकिन आई है तो यूं नहीं पढ़ेंगे। कैसे नहीं पढ़ेंगे? युब सिरून, युब, यूं नहीं करना। क्या करना है? कलकला आवाज़ लग कर वापस आनी चाहिए और हम इसको यूं पढ़ेंगे, युब सिरून, युब 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 सिरून। सौद हरूफ तफ़ख़ीम में से है, पुर करके पढ़ा। वाव मद्दा थी, मा कबल मफ्तू होने की वजह से एंड पर सुकून है। ये चूँकि आर्जी सुकून है इस वजह से इसने ये वाली मद नहीं दी है, वगरना उसने वाव मद्दा पे मद देनी थी। फिर भी हम इसको मद आरिज कहते हैं। नाज़रीन किराम, आज के सबक में हमने वक्फ़ की 10 अक़साम पढ़ी हैं। वक्फ़ ताम, हसन, कबीर, बिलिस्कान, बिलिशमाम, बिर्रौम, इख्तियारी, इख्तिबारी, इतरारी और इंतज़ारी। ताम ये था लामत ताम पर वक्फ़ करना, और हसन ये था दुरानी आयत ऐसी जगह पर रुकें कि माना की समझ आ रही हो, इआदा करना ज़रूरी है। कबीर था दुरानी आयत ऐसी जगह पर रुकें माना की समझ ना आ रही हो, यहाँ भी इआदा करना ज़रूरी है। वक्फ़ बिलिस्कान ये है कि कलिमा के आखिरी हरफ को साकिन करके आप रुकें, साकिन करके रुकने को वक्फ़ बिलिस्कान कहते हैं। इशमाम पेश और 2 पेश पर ऐसे रुकें कि होंठ गोल रह जाएं। रौम ये है ज़ेर वाले हरफ पर यूं रुकें कि हरकत का 1/3 हिस्सा के लगे के पढ़ा गया है। उसके बाद इख्तियारी है, बड़े उलमाए किबार का माना मफ़हूम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मर्ज़ी से कहीं वक्फ़ करना वो कर सकते हैं, तो इसको इख्तियारी कहते हैं। इख्तिबारी कहते हैं उस्ताद का शागिर्द को इम्तिहानी नुक्ता निगाह से कहीं वक्फ़ करवाना ताकि वो चेक कर सके। उसके बाद है इत्तरारी, मजबूरी की वजह से वक्फ़ करना, खांसी आ गई, सांस टूट गया, छींक आ गई। उसके बाद है इंतज़ारी। असातिज़ा किरात जो हैं, अगर वो एक आयत करीमा को इस नीयत से पढ़ने के बाद वक्फ़ करें कि आप उसी आयत को दूसरे लहजे से पढ़ेंगे, इसको वक्फ़ इंतज़ारी कहते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का 17वां सबक जो है मुकम्मल होता है। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ तो जाते होंगे। आप चूँकि इस फिज़िकली मेरे सामने नहीं हैं और वक्त की शदीद किल्लत है, इस वजह से आप के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप इसको दोहरा लिया करें, बाद में अच्छे तरीके से एक दूसरे से सुना लिया करें ताकि चीज़ें पुख्ता हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब का हम नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग़।